बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं नाज़रीन इकराम आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, आज के इस व्लॉग में मेरे साथ मौजूद हैं तालिब हुसैन हज़ारा, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और सियासत के हवाले से भी अपनी एक निगाह रखते हैं। तो आज का जो मौजू इस तरह से था, मैंने सोचा कि क्यों ना तालिब हुसैन साहब से इस पर गुफ्तगू की जाए। एक बुनियादी सवाल हमारे जहन में आता है कि हुकूमतें और इनके मकासद क्या हैं। तो थोड़ी सी रोशनी पहले मैं चाहूँगी कि आप डालिए इस पे। जी शुक्रिया। मकासद असल हुकूमत का काम क्या होता है? जो भी नुमाइंदे असम्बली में जाते हैं कि आवाम को सहूलियात फ़राहम करना। हमारी बुनियादी मसाइल क्या है? हमारी बुनियादी मसाइल ना हमें सेहत के हवाले से कोई सहूलियात मिलती है, ना कोई तालीमी हवाले से कोई भी चीज़ हमें अवेलेबल नहीं होती है। अब पहले ऐसी होती थी कि आपको याद होगा कि सरकारी अस्पताल में अगर आप एडमिट होते थे आपको बाकायदा से खाना मिलता था। अभी खाना तो दूर की बात, एक पेनाडोल की टेबलेट आपको नहीं मिलती है सरकारी अस्पतालों में। तो ये टैक्स बाहर मुल्कों में अक्सर मगरबी ममालिक में ये होती है कि लोग टैक्स देते सेहत अच्छी अस्पतालों के लिए, सेहत के हवाले से लोग टैक्स देते हैं, अच्छी तालीम के लिए लोग टैक्स देते हैं, अच्छी सड़क के लिए। यहाँ न सड़कें सही है ना कोई सिस्टम सही है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ गुल प्लाज़ा का कराची में, तो फायर ब्रिगेड सबसे पहले तो फायर ब्रिगेड एक्टिव नहीं होती है। जब एक्टिव होती है फायर ब्रिगेड तो पानी अवेलेबल नहीं है। आपने देखा होगा मीडिया में कि फायर ब्रिगेड आ रही है और कह रहे पानी नहीं है, हमें पानी नहीं मिल रहा है, तो हम आग कैसे बुझाएं? इस तरह ताख़ीर में काफ़ी जानें ज़ाया हो गया। अगर बर वक्त ये कार्रवाई होती तो शायद इतनी जानें ज़ाया नहीं होती। अभी तो सैकड़ों के हिसाब से मासूम लोगों के जानें ज़ाया हो गए, जिसमें मासूम बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, जवान सब मौजूद थे। उनका क्या गुनाह था? क्या उनको अगर बचाया नहीं जा सकता था? बचाया जा सकता था। क्यों हमारे पास सहूलियात नहीं है? हम अगर आप कहते हैं कि हम टैक्स नहीं देते, बिल्कुल हम टैक्स देते हैं। हर चीज़ हम लोग ख़रीदते हैं उस पर मेरा सवाल ये था कि हुकूमत का बुनियादी मकसद क्या है। तो हुकूमत का बुनियादी मकसद जो हमेशा से हमारे जहन में एक तस्वुर रहा कि अपनी आवाम की तरक्की के लिए रास्ते बनाना, वही मैं कह रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, अमन और अमान की सूरत मैं हाल को उसी तरफ बरकरार आ रहा रखना। हूँ, मैं उसी गुल तरफ प्लाजा में जो ताख़ीर हुई, जिसे शमशान घाट में हमने तो बदलते भी देखा, हुकूमत की गलती है ना, वो भी हुकूमत गलती की है। गलती है। हुकूमत सूबाई हुकूमत की गलती है। सूबाई हुकूमत क्यों अपने जितने भी ये फायर ब्रिगेड के इदारे हैं क्यों इनको एक्टिव नहीं करते? क्यों उनको सहूलियात नहीं देते? मैंने तो यहाँ अभी तक सुना हुकूमत कि फायर ब्रिगेड और आया दूसरी और वो खाली था और अमन उसमें अमान के पानी नहीं हवाले था। से भी मैं आपको कहूँगा, अमन अमान के अभी आपको हमारी कोयटा शहर में आप देखें कहाँ पे अमन अमान आपको नज़र आएगी। आपको दीन दिहाड़े गन पॉइंट पे आपसे मोटरसाइकिल छीन के ले जाना, आपके दीगर कीमती अशिया, मोबाइल वगैरह हो गया, नक़द कैश पैसा हो गया, जो भी आपसे छीनना ये मामूल बन चुका है। कहाँ पे कार्रवाई हुई? आज तक आपने देखा है कि इतनी मोटरसाइकिल स्नेचर को हमने पकड़ा है, इतनी मोटरसाइकिलें रिकवर हुई है। अभी शहर में दिन दिहाड़े डकैतियाँ होती है। अब कोयटा शहर में पहले आपको ये देखने को मिलती थी? नहीं मिलती थी। पहले ऐसा नहीं था। कोयटा शहर पूरी पाकिस्तान में मशहूर था। कोयटा शहर कि कोयटा शहर वाहिद वो शहर है कि रिकॉर्ड है अमन के हिसाब से कि आज तक कोई किसी का लोग मोबाइल पे बात करके जाते थे, कहते थे कि कराची में हम लोग सुनते आ रहे हैं कि मोबाइल स्नैचिंग बिल्कुल मामूल बनता जा रहा है और कोयटा में वो चीज़ें नहीं है। अभी कोयटा कराची से भी आगे जा चुकी है। कराची में कम अज कम की आप बात कर रहे हैं ना, ये कोयटा में तो इसका तस्वुर वाकई में ना होने के बराबर था ना। हाँ बिल्कुल। अभी देखिए, अभी रिसेंटली हम ये कुछ केसेस रिपोर्ट होते हुए देख रहे हैं और इसमें गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा आपके क्या वजूहात हैं। क्या हम इतने ज़्यादा ख़ुद को गैर महफूज तस्वुर करने लगे या फिर माशी सूरत हाल, माशी बुरहान है जिसकी वजह से लोग मजबूर हो गए कि वो स्नैचिंग जैसा कदम उठाएं। ये जो जराइम रेशो था ना कोयटा में ना होने के बराबर था। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ के ज़ाहिर एक यूनिक आप कह लें प्लेटफॉर्म है कोयटा हमारे पास। तो यहाँ डिफरेंट
ریشوز، ڈفرینٹ سنیریوز ہیں، کرائم کے حوالے سے بھی صورتحال مختلف ہے. ابھی اسی طرف آ رہا ہوں آپ کی بات کی طرف. یا بے روزگار جب مہیا نہیں ہوتی ہے، لوگ سنیچنگ کی طرف، چوری کی طرف آ جاتی ہے نا. دوسری بات، آپ نے کتنے ارب روپے کے سیف سٹی کیمروں پہ لگایا ہے. جام کمال کے دور میں میرے خیال میں کتنے اربوں روپے کا حساب سے یہ سیف سٹی کیمرے نصب کیے. 800 سیف سٹی کیمرے نصب کیے، جس میں 200 کام کر رہا ہے، 600 نہیں کر رہا ہے. اور اس میں کہہ رہے کہ کروڑوں روپے اور مزید درکار ہے تاکہ میں وہ کیا نام ہے 600 اور کیمرے کو ریپیرنگ کر کے اس کو فعال کر دے. یہ تو ہوگی جی وہ نان ڈیولپمنٹ جو فنڈز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ جی ہم تو 80% دیتے ہیں اپنے بجٹ کا نان ڈیولپمنٹ فنڈز کو، اور 20% ہمارا انفراسٹرکچر آ جاتا ہے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسٹیٹکس پہ بھی کام کر رہے ہیں، کوئٹہ کی جو خوبصورتی ہے اس میں اضافے پہ بھی کام کر رہے ہیں، سیف سٹی زون بنایا جا رہا ہے. اچھا، ہائی ویز بھی آپ دیکھ رہے ہیں، روڈ کنسٹرکشنز، اس کے علاوہ جو ہے ڈفرینٹ اوور فلائی برجز کا آپ دیکھ رہے ہیں بنایا انہوں نے. بالس پہ بڑا کام نظر آیا. لیکن امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بہت منتشر رہی، وہ خیالات کی طرح بالکل بکھری بکھری سی نظر آ رہی تھی. امن کا جو قیام ایک لازمی جو حکومت کا مقصد ہونا چاہیے وہ تو امن کا قیام ہونا چاہیے نا. امن ہوگا تو معاملات آگے کی جانب بڑھیں گے. ابھی بنیادی مسائل عوام کو کیا چاہیے حکومت سے؟ عوام کو کیا چاہیے؟ عوام کو کیا چاہیے حکومت سے؟ عوام کو سب سے پہلے امن و امان کے اس میں امن چاہیے عوام کو. کم از کم گھر سے نکلے اس کو یہ ڈر، یہ خوف نہ ہو کہ میں اس سڑک پر یا اس روٹ پر میں سفر کر رہا ہوں یا میری موبائل یا میری بائک سیف رہے گی. حقیقت ہے یہ پہلا تھریٹ ہے. اب وہ پروٹیکشن جو ہے وہ اس میں جو ہے آپ دینے میں اگر ناکام ہے تو یہ فرسٹ تھریٹ وہ فیل کرتے ہیں ٹو دیئر لائفز اینڈ ٹو دیئر پراپرٹی. سو پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے فار دا پیس کرنا ہے. ٹھیک ہے، ود ان دا پروونس، ود ان دا سٹی، جو بھی آپ کا زون ہے، تو اس میں یہ جو ہم ڈفرینٹ کہتے ہیں جی یہ بات مجھ سے، یہ سوال مجھ سے نہ کیا جائے. یہ سوال آپ جناب اپنے علاقے کے ذمہ داران سے کریں. تو اس بات سے کتنا اتفاق کریں گے؟ کس طرح؟ جیسے کہ آپ کا جو علاقے کا جیسے محلے میں تھانہ ہے جو ایریا کور کر رہا ہے، پہلا کوشچن تو ایس ایچ او سے وہاں کے بنتا ہے. پھر اس کے بعد اسی طرح سے اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے کہ چیک اینڈ بیلنس میں اتنا خلا کیوں آیا کہ جی لوگ بڑھتے چلے گئے کرائمز کی جانب، اور یا سنیچنگ ہو رہی ہے، آپ پکڑ نہیں پا رہے ہیں، فیلئر نظر آ رہا ہے اس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کا. سیف سٹی زون ہے تو کیمروں میں وہ ریکارڈ کیوں نہیں ہو پا رہے؟ سب سے پہلے تو اس میں سب سے ذمہ دار ہمارے پولیس ہے. ہمارا علاقہ متعلقہ جو بھی تھانہ ہو گیا. ابھی اسپینی روڈ پر میرے خیال میں ایک ہفتے میں میرے سامنے کی بات ہے جس پہ میں نے رپورٹ بھی کیا تھا، ایک ہفتے میں 3 وارداتیں ہوئی ہے. اور یہ ایک تو وارداتیں ہوتی ہے، دوسری بات بندے کو زخمی کر دینا، گولی مار دینا ہے. پہلے یہ سے ہوتی تھی چلو گن دکھا کے، حالانکہ اس میں مزاحمت بھی نہیں کی کسی نے. جو بھی گن کے سامنے کون مزاحمت کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے بھائی یہ میرے بائک لے لو، میرے موبائل لے لو، مجھے زخمی مت کرو خدا کے لیے، پھر بھی اس کو فائر کر دینا. اور کچھ قدم کے آگے تھانہ ہے. جب تھانے پر لوگ ایف آئی آر کرنے جاتے ہیں ایس ایچ او کے پاس، وہ ایف آئی آر نہیں ہوتی ہے، کہتے ہیں ہم لوگ اطلاعی رپورٹ لکھیں گے. ظاہر بات ہے جب ایف آئی آر ہوگی اس کے اوپر بدنامی ہوگی، اس کو آئی جی کو، ڈی آئی جی کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ کے علاقے میں آپ جب سے ایس ایچ او لگے ہو آپ کے علاقے میں اتنی اسٹریٹ کرائم کیوں ہوئی ہے. اس کا مین ذمہ دار علاقہ تھانے دار ایس ایچ او ہوتا ہے. ایگزیکٹلی اتفاق کروں گی جی میں بھی آپ کی اس بات کیوں سے. ان کی لاپرواہی ہے. اکثر ابھی کچھ جب ان کے اوپر پریشر آ جاتے ہیں میڈیا کی طرف سے تو ایک دن میں دیکھے 2 چور 3 چور گرفتار. نہیں، پریشر جو ہے ظاہر ہے عوام کا پریشر ہے یا کسی اتھارٹی کی جانب سے کیوں کرائے، آپ نے اس کی ذمہ داری لی ہوتی ہے. بالکل آپ جواب دہ ہوتے ہیں نا، آپ تو ظاہر سی بات ہے لائبلٹی کو آن کرتے ہیں کہ جی یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میرا علاقہ ہے اور میں نے جی یہاں پہ لوگوں کے لیے
امن اور تحفظ کے لیے کام کرنا ہے اور اس میں آپ کو بااختیار بنایا جاتا ہے. دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ معاشرے میں جو بحران آ رہا ہے نا، اس میں نفسیات کے جو کئی پہلو ہیں وہ بھی میرے سامنے آ رہے ہیں. لوگوں کا شعور جو ہے نا وہ اس حد تک کمزور ہو چکا ہے، بالکل نفسیاتی طور پہ ایک مسئلہ بن چکے ہیں کہ وہ لوگ مزاحمت نہ کرنے کے باوجود کسی کو آپ نے اگر شوٹ کیا ہے تو کوئی اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، جبکہ وہ تو آپ کو اپنے اثاثہ ویسے ہی دے چکا ہے، تو آپ دوسری جان کو لینا ایک سیریس کرائم کمٹ کر دیتے ہیں. ایک چھوٹے سے کرائم سے، اسٹریٹ کرائم سے آپ ایک سیریس کرائم کی طرف بڑھ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ معاشرتی جو رجحانات ہیں، ان کے جو تحفظات ہیں، ان کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ وہ جی ایک گورنمنٹ آئے گی اور وہ اس طریقے سے ہمیں امپلائمنٹ بھی دے گی، روزگار مہیا کرنا، امن مہیا کرنا، وہ جو حکومتی مقاصد کے حوالے سے میری اور آپ کی بات چلی وہ ہے. وہ سوچ تو ہے یہ بھی کہ امن آج امان اسی میں آ جاتی ہے. اور ایجوکیٹڈ نہیں ہے حکومت کی جو لوگ یہ ایجوکیٹڈ مقاصد نہیں ہے. آئی تھنک سو ایجوکیشن ریشو از اندر فیکٹر بالکل. آف دس ڈبیٹ. جی کہ آپ دیکھیں اگر ایجوکیشن آج ہوتی تو میں صرف ایک قرآن کی آیت پہ رک سکتی تھی کہ یہ ایک جرم ہے. آپ جہاں پہ جرم اور چوری کے معاملے میں کہا گیا تھا کہ جناب سیدہ بھی اگر میرے سامنے موجود ہوتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے. تو خدا را ہمیں سوچ کو بیدار کرنا ہے. حکومت کے جو مقاصد ہیں اس میں امن آتا ہے، اس میں جناب عوام کو تحفظ دینا آتا ہے، اس میں ان کو بنیادی سہولت دینا آتا ہے، جس میں گورنمنٹ ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ اس ڈھانچے کو لے کے چل رہی ہے سنس ویری بگننگ. 1947 سے یہ ڈیبیٹ چلتی آ رہی ہے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ. 1973 میں کہیں جا کے آئین ہم بنا لیتے ہیں. ایک قانون ملک کا اسٹرانگ کرنا بہت ضروری تھا. گورنمنٹ ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ اس ڈھانچے کو لے کے چل رہی ہے سنس ویری بگننگ. 1947 سے یہ ڈیبیٹ چلتی آ رہی ہے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ. 1973 میں کہیں جا کے آئین ہم بنا لیتے ہیں. ایک قانون ملک کا اسٹرانگ کرنا بہت ضروری تھا، وہ بھی ہم نے بنا لیا. عوامی سہولیات پہ ہر گورنمنٹ اپنے دور میں کام کرتی چلی آئی ہے. ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں، بعض ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں انٹرنیشنل عوامل آپ دیکھتے ہیں انوالومنٹ ہوتی ہے، وہ روک دیے جاتے ہیں یا وہ مکمل نہیں ہونے. سی پیک از اے بگ کوشچن مارک فار اس کہ آج تک وہ کیوں نہیں کمپلیٹ ہو پایا، اس پہ کیوں ہم آج تک ایک ڈیبیٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اچھا، سی پیک کے حوالے سے آپ نے بات کی. ابھی ایک روٹ بن رہا ہے، کون سا ہائی وے یہ جو جس دفعہ ابھی شہباز شریف صاحب آئے تھے افتتاح کرنے، اس روٹ کو کتنا بار افتتاح ہوا؟ ایک بار عمران خان نے کیا، 2 بار نواز شریف نے کیا. جب ایک شہباز شریف جب ایک دفعہ نگران وزیر اعظم تھا، میرے خیال میں کیا تھا وہ کیا نام ہے، ہاں، جو عدم اعتماد کی وہ اس میں عمران خان کا جو حکومت کو گرایا گیا. اس کے بعد جب شہباز شریف وزیر اعظم تھا اس ٹائم دوسری بار شہباز شریف نے آ کے افتتاح کیا. اب جا کے تیسری بار پھر آ کے اسی شہباز شریف نے اسی روٹ کو افتتاح کیا. ابھی کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے، خالی افتتاح کرنے آ جاتے ہیں، ریبن کاٹ کے ایک دعا پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اور وہ چیز ہمیں مکمل نظر نہیں آتی ہے. ریکویسٹ کے غور کیجئے وہ دعا کہاں تک پہنچی ہے. ابھی تک وہ دعا شاید ٹکرائی نہیں ہے آسمان کی. اللہ تعالیٰ نے کہا دعا میں قبول کروں گا، مگر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ دعا کے ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے. آپ لوگ جو اتنے کرپشن کرتے ہو، اب اس ملک کے ساتھ میڈم کوئی مخلص نہیں ہے. اس میں صرف میں گورنمنٹ کو نہیں کہوں گا، اس میں عوام بھی مخلص نہیں ہے. عوام میں بھی شعور نہیں ہے. اگر عوام، یہ گورنمنٹ کہاں سے آ جاتی ہے؟ ایک نمائندہ اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی ہو گیا، قومی اسمبلی، ہم جیسے عوام آ جاتے ہیں نا، تو عوام الجھی رہتی ہے. خود بھی نمائندے خود منتخب کرتی ہے، بھروسہ بھی خود کرتی ہے، دوسرے دن کھڑی ہو جاتی ہے. اگر آپ کو حق مل جاتا ہے تو آپ جو کہتے ہیں کہ جی بڑی اچھی حکومت ہے. اگر آپ کسی وجہ سے رہ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی ان کے چمچوں کو دیا جا رہا ہے. اگر آپ خود چمچہ گری کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو آپ فیئر قرار دیتے ہیں. تو عوام کو یہ سوچنا ہے کہ جی کیوں کہا گیا تھا کہ جیسی عوام ہے ویسے حکمران ہے نا. یہ تو بہت پہلے کی ویل سیئنگ ہمارے سامنے آتی ہے، کامن سے.
تو اس کو جو ہم رکھتے ہیں ایک جانب، عوام جو ہے صرف اپنی ذمہ داری آج آن کرنا شروع کر دینا. کیا یہ ٹھیکیدار کا سوال نہیں جس کنسٹرکٹر کو آپ نے ٹھیکہ دیا؟ میں مانتی ہوں سسٹم کے تحت آپ نے 70% چلیں دیا ہوگا، 30% تو لگا دیتے. روڈ کیوں نہیں کمپلیٹ ہو پایا؟ روڈ کیوں نہیں بن پایا؟ آپ بار بار افتتاح کرنے پہنچ رہے ہیں. آپ نے وہ پرانی فائلیں اٹھا کے دیکھی کہیں سے؟ کسی سے پوچھا؟ تو یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ پوچھے، عوام نہیں. یہاں حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ پوچھے کہ کیوں بار بار ایک ہی جگہ کا فیتہ کٹوا رہے ہو بھائی. کنسٹرکشن کے حوالے سے آپ نے بات کی. جب ایک نمائندہ آ جاتے ہیں ایک حلقے سے، میں سمپل ایک ایم پی اے کی بات کروں تو ان کی پی ایچ ڈی پی آپ اٹھا کے دیکھیں، پی ایچ ڈی پی میں ان کے اتنے کام نہیں ہوتے جتنے فج اسکیم ہوتے ہیں. فج اسکیم کو تو آپ کو معلوم ہے، ایک ہی روٹ پر ایک دفعہ ٹف ٹائل لگ جاتا ہے، 6 مہینے بعد اس پر لک ڈالا جاتا ہے، پھر 6 مہینے بعد پھر اس کو ختم کر کے ٹف ٹائل لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسی جگہ دیکھنے کو ملی ہے ٹف ٹائل کے اوپر ٹف ٹائل لگایا، ٹف ٹائل کے اوپر پرسنٹیج زیادہ ہے. دوسری روڈ پہ لگا لیتے. ہاں، دوسری روٹ پر ایک بن چکے ہیں، دوسری روٹ پر لگا دینا. ان کا یہ کرپشن کا ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے جس میں ان کو کام بھی کم کرنا پڑے گا اور کیا نام ہے، رقم بھی زیادہ اس میں ضائع ہو جاتی ہے. وہ ہم لوگوں کا ٹیکس کے پیسے ہیں. تو حکومت، ابھی آپ نے سوال کیا حکومت کے حوالے سے، تو حکومت ان چیزوں میں مصروف ہے. حکومت ابھی خصوصاً یہ جو حکومت آئی ہے، یہ تو کہتے ہیں میں عوام کے ووٹ سے نہیں آیا ہوں. حکومت کا چلیں ووٹ سے نہیں آیا ہوں، اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. دیکھیں مارکیٹ میں جو اویلیبل لوگ ہیں انہی لوگوں میں سے انتخاب کیا جائے گا. جی اور عمائدین میں سے ہی کیا جائے گا. ایگری کریں گے آپ؟ کسی کو تسلیم کرتے ہیں نا، آپ اسی کو لائیں گے، آپ اسی کو بااختیار بنائیں گے. ٹھیک ہے. اب جو ہے سوال ہمارے پاس رہ جاتا ہے کہ حکومت کا کیا صرف ایک ہی پیرا دار ہے، یا ایک ہی آپ مردے الزام ٹھہرائیں گے کہ جی فلاں بندہ غلط ہے اور وہی بندہ غلط ہے. سائننگ اتھارٹی میں ہوں، ہولڈنگ اتھارٹی میں ہوں، تو پیرا دار حکومت کا کیا ایک ہے یا اس کے ڈفرینٹ پلرز آپ کو دکھائی دیتے ہیں؟ تو جو پلرز ہیں ان کو بھی اپنی ذمہ داری آن کرنی ہے. حکومت کا بنیادی مقصد یہی ہے جناب، جو قائد اعظم نے سن 1948 میں 21 مارچ جلسہ ڈھاکہ کے موقع پہ کہا کہ حکومت کا مقصد عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی کے راستے ہموار کرنا ہے. میرا خیال ہے میں اور آپ اپنی اس ڈبیٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں. بارہا ہمیں ہمارے جو ٹرو لیڈرز ہیں ان کی اسپیچز میں نظر آتا ہے حکومت کا مقصد، بارہا ہمارے کانسٹیٹیوشن سے ملتا ہے، بارہا ہمارے مذہب سے یہ چیزیں ملتی ہیں. سو تھنک اوور دا پوائنٹ کہ حکومت کی کہاں ذمہ داری بنتی ہے اور حکومت کے پیرادار کون کون ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو.